बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़रज़ाना ख़ान सोशियोलॉजी के नए टॉपिक गुर्बत के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में जो है वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज हमने जो टॉपिक चूज़ किया है वो है गुर्बत। इसके बारे में मैं आप लोगों को स्लाइड्स भी भेज चुकी हूँ और असाइनमेंट्स भी आपको दी थी। आप लोगों ने वो असाइनमेंट्स मुझे 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में करके उसी को समराइज़ करना था और बुक से भी मदद लेनी थी, लेकिन आप लोगों ने सिवाय 3 स्टूडेंट्स के किसी ने रिप्लाई नहीं किया। एनीवे, आपने इस को सुनना है और फिर अपनी असाइनमेंट्स को कंप्लीट करना है। आज हमने गुर्बत के बारे में बात करनी है कि गुर्बत क्या है और गुर्बत से क्या मुराद है। पाकिस्तान में गुर्बत और अफलास एक बहुत बड़ा माशरती मसला है। हमारे यहाँ अक्सर जो बाशिंदे हैं वो पस्त मायार ज़िंदगी रखते हैं। गुर्बत से हम मुराद क्या लेते हैं कि वो लोग जिनकी आमदनी उनकी ज़रूरियात के मुताबिक नहीं है गरीब कहलाते हैं। आसान सी बात है कि जब आपकी आमदनी कम है और ज़रूरियात ज़िंदगी तो दिन ब दिन बढ़ती ही चली जाती हैं और वो ज़रूरियात जब पूरी नहीं होती तो इसको कहेंगे कि वो शख्स गरीब है या गुर्बत का सताया हुआ है। फ़र्द का अपनी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी जिसमें खुराक, रहाइश और लिबास के हसूल में नाकामी गुर्बत कहलाती है। डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी के मुताबिक गुर्बत एक ऐसी हालत है जिसमें अफराद या ख़ानदान मुनासिब मिक़दार में खुराक, लिबास और रहाइश हासिल करने से कासिर होते हैं। इतना तो आपकी भी ऑब्जर्वेशन होगी कि जो लोग भी गरीब हैं उनके पास ना तो प्रॉपर लिबास होता है मौसम के हिसाब से और ना ही वो अपनी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं और खुराक है उसको हासिल करने में वो सही तरीके से कामयाब होते हैं या अच्छे तरीके से उन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। अब हमने करना है कि गुर्बत के असरात क्या है या उसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो क्या हैं। गुर्बत के असरात में सबसे पहला आपका आता है लो एजुकेशनल स्टैंडर्ड, कि गुर्बत की वजह से लोग तालीम हासिल नहीं कर सकते। कुछ लोग माशी मसाइल की वजह से बीच राह में ही यानी कि बच्चों को शुरू में तो स्कूल भेजना शुरू करते हैं, लेकिन क्योंकि वो उनकी तमाम ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते तो और उनकी तालीम को छुड़वा देते हैं और बच्चे स्कूल जाने से कासिर रह जाते हैं। और फिर ये भी देखने में आया है कि ज़्यादातर लोग या ज़्यादातर ख़ानदान जो है वो अपने बच्चों को स्कूल भेजते ही नहीं हैं, बल्कि उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी जिसमें पेट भरना ही सबसे बड़ी ज़रूरत होती है वो उन्हें मज़दूरी की तरफ जो है वो भेजने पर मजबूर कर देती है और इस तरह से हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो नाख़वानदा रह जाता है। अगला आपका पॉइंट है पस्त मायार सेहत। गुर्बत और सेहत में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। गरीब लोग अमीरों की निस्बत ज़्यादा बीमार होते हैं और उसकी अहम वजह उनकी नामुनासिब और गैर मायारी खुराक है। एक तो गुर्बत की वजह से वो पहले ही अच्छी मुनासिब खुराक नहीं ले पाते और अगर वो लेते भी हैं तो लाज़मी बात है कि 3 वक्त का खाना तो हर घर में खाया जाता है, तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो जो हिफ़्ज़ान सेहत के असूल हैं या एक अच्छी चीज़ का चुनाव है उससे भी महरूम रह जाते हैं और इस तरह से उनके अंदर लाज़मी बात है जब खुराक ही मायारी नहीं है तो क़ुव्वत मदाफ़ियत भी कम होती है और वो लोग ज़्यादा बीमार होते हैं। क्योंकि अमीर तो अपने लिए अच्छा खाना, अच्छा फ्रूट, अच्छा
جو ہر قسم کی اچھی جو چیز ہے اس کی کوالٹی کو بھی مد نظر رکھے گا اور اس کی مقدار کو بھی کہ وہ وافر مقدار میں ہو اور وہ اپنے لیے خریدے گا، تو جبکہ غریب ایسا نہیں کر سکتا۔ اور پھر جب بیمار ہو جاتے ہیں تو علاج بھی نہیں کروا سکتے، وہ بعض کا تو دوائی خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہوتے۔ دیہاتوں میں یہ صورتحال زیادہ ابتر ہے کیونکہ وہاں پر صحت کی سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہے، اور شہروں میں آ کر علاج کروانا غریب کی ہمت سے باہر ہے، کیونکہ دیہات سے شہر تک کا جو سفر ہے اس کے لیے بھی جو اخراجات ہیں، پھر شہروں میں آ کر رہنا، پھر ڈاکٹر کو افورڈ کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کی ہمت سے باہر ہوتی ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ دیسی حکیموں اور دم درود سے متعدی اور جان لیوا بیماریوں کا علاج کراتے ہیں، جس سے ان کی صحت جاتی رہتی ہے اور وہ کسی کام کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ اگلا ہے معاشی رتبے میں کمی۔ معاشرتی رتبے کو متعین کرنے میں دولت کا بڑا عمل دخل ہے۔ ہمارے معاشرے میں امیر کی حیثیت غریب سے بہت زیادہ ہے، اور یہ صرف دولت کی وجہ سے ہے۔ جب فرد غربت کی زندگی بسر کرتا ہے تو اس کا مرتبہ بھی گر جاتا ہے۔ لوگ ایسے شخص سے تعلقات استوار نہیں کرتے، اس کو گھٹیا اور ادنا سمجھتے ہیں، اس لیے کسی شخص کے پاس جتنے زیادہ مادی وسائل ہوں گے اسی قدر اس کی معاشرے میں عزت زیادہ ہوگی اور اس کا رتبہ بھی بلند ہوگا۔ کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ معاشرتی رتبہ جو کسی شخص کو دیتے ہیں تو وہ اس کے روپے پیسے اور ان وسائل کی وجہ سے دیتے ہیں جو اس کے پاس موجود ہوتے ہیں، اور ان چیزوں کی وجہ سے وہ کسی کو اعلیٰ اور ادنا کے سٹیٹس پر فائز کرتے ہیں اور اس کو اسی حساب سے پھر عزت دی جاتی ہے۔ اگلا ہے آپ کا کرائمز۔ معاشی وسائل کی کمی سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، انسان کی بنیادی جو حاجات ہیں پوری جب نہیں ہوتی تو وہ معمولات کی خلاف ورزی کر کے انہیں پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب جو ہماری معمولات زندگی ہیں، روٹین آف لائف ہے، اگر ہم اس کے اگینسٹ کام کرتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم وہ کام کرتے ہیں کہ جو معاشرتی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہیں، اور اس طرح سے جرائم سرزد ہوتے ہیں، اور وہ جرائم کا مطلب ہی یہی ہے کہ ان قانونس کو، ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو نہیں کیا جاتا جو معاشرے میں رائج ہوتے ہیں، بلکہ اس کے اگینسٹ جو ہے وہ کام کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے معاشرے میں جو ہے وہ ہمیں دن بدن جو ہے وہ بڑھتے ہوئے بیکاری نظر آتے ہیں، کہ جو بھیک مانگتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنی جو ضروریات ہیں ان کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ غریب جو ہیں وہ اپنی تمام ضروریات کو پوری کرنے سے قاصر رہتے ہیں، لیکن اب یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ پہلے معاشرے میں غربت بھی تھی، لوگ غریب بھی تھے، لیکن وہ اپنے آپ کو خود جو ہے وہ اپنی نظروں میں یا دوسروں کی نظروں میں گرانا اچھا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ سب اللہ کی بانٹ ہے اور ہمیں اپنے اپنے دائروں کے اندر رہ کر اللہ کے حکم کے مطابق زندگیاں گزارنی ہیں، اور اپنی عزت نفس کو بھی بچانا ہے، اور کفایت شاری بھی کرنی ہے، قناعت پسندی کو بھی اپنانا ہے۔ اثار اور درگزر بھی معاشرے میں موجود ہوتا تھا، ہر مشکل وقت پر ایک دوسرے کی مدد بھی کی جاتی تھی تاکہ دوسرے کا مشکل وقت جو ہے وہ آسانی سے کٹ سکے۔ لیکن اب یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جتنے لوگ روزگار زیادہ حاصل کرتے ہیں، بلکہ اب تو خواتین کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ہی گلے شکوے، اپنی ضروریات کا رونا اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہی انڈائریکٹلی کسی کو اپنی ضرورتیں بتانا اور اس کی جیب سے پیسے نکلوانے کا مطلب ہے کہ آپ بھیک مانگنے کا ایک نیا انداز یا نیا طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی ہمارے معاشرے میں نہ صرف سڑکوں پر بھکاری ہمیں بہت زیادہ تعداد میں نظر آتے ہیں، بلکہ گھروں کے اندر بھی آپ دیکھیں تو لوگ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو مظلوم اور اپنے آپ کو پسا ہوا ثابت کرتے ہیں، اور دوسروں کی جو ہے وہ جیب سے
پیسے نکلوانا جو ہے وہ اپنے لیے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ آگے ہے آپ کا معاشرتی برائیاں۔ غربت میں زندگی گزارنے والے کے مکانات تنگ و تاریک ہوں گے۔ کیوں تنگ و تاریک ہوں گے؟ کہ جب اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جب اس کے پاس رہنے کے لیے مناسب رہائش نہیں ہے اور اس کو کرائے کا گھر چاہیے یا کرائے کی جو ہے وہ سر چھپانے کے لیے جگہ چاہیے، تو جب اس کی جیب میں پیسے ہی نہیں ہیں تو وہ کوئی ایسی ہی جگہ ڈھونڈے گا کہ جہاں پر وہ اپنی جو ہے وہ ٹائم گزار سکے، تو وہ عموماً کوئی اچھی جگہ یا اچھی رہائش نہیں ہوگی۔ اور جب وہ ایسے جگہوں پر رہیں گے لوگ، ایسی جگہوں پہ لازمی بات ہے ان کی فیملیز بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ جرائم کی تعداد میں یا معاشرتی برائیوں میں جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آتا ہے۔ مذہب سے دوری، جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ یہ لوگ عام طور پر مذہب سے جو ہے وہ دور ہوتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ شرعی افعال سے اکثر جو ہے وہ دور رہتے ہیں اور خود کو اللہ کا ملنگ کہتے ہیں، اور دوسروں کے سامنے یہ بہانہ بازی کی جاتی ہے یا ڈرامہ بازی کی جاتی ہے اور ڈھونگ رچاتے ہیں کہ ان کی دعائیں جو ہے وہ مقبول ہوتی ہیں اور ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، اور لوگوں سے جو ہے وہ اس قسم کی باتیں اور اس قسم کی جو کہانیاں بیان کر کے ان کو اپنے چنگل میں پھنساتے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے وہ لوگ بھی جو ہے ان کی باتوں میں آ کر ان پر جو ہے وہ اپنی دولت یا اپنا پیسہ نچھاور کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے وہ غلط طریقے سے جو ہے وہ اپنے آمدنی کے ذرائع جو ہے وہ نکالتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ صرف یہ نہیں کہ وہ اس طریقے سے غلط طریقے سے اپنی آمدنی میں اضافہ کرتے ہیں یا آمدنی حاصل کرتے ہیں، بلکہ بہت ساری اور برائیوں کی وجہ بھی بنتے ہیں۔ اگلا آپ کا ہے منشیات کا استعمال، کہ ایسے غریب لوگ عام طور پر نشے کے عادی ہوتے ہیں اور سڑکوں کے کنارے نصف بے ہوشی کے عالم میں پڑے لوگوں کے سامنے چیخو پکار کرتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر بیکاری ہوتے ہیں۔ ایسے غریب لوگ جوا، چوری اور غلط قسم کی حرکات اور معاشرتی برائیوں میں اکثر مبتلا پائے جاتے ہیں، کہ جب نہ رہنے کو گھر ہے، نہ اچھی رہائش ہے، نہ اپنا فیملی سسٹم ہے، نہ مذہب کے ساتھ لگاؤ ہے، نہ حلال حرام کی زیادہ تمیز ہے، صرف پیٹ بھرنا ہے، پھر ایسے لوگ بہت آسانی سے ٹریپ کر لیتے ہیں، یا یہ لوگ ان لوگوں کے چنگل میں آسانی سے پھنس جاتے ہیں جو اپنی منشیات یا اس قسم کے غلط جو کاروبار کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کے ذریعے وہ اپنے کاروبار کو جو ہے وہ بڑھاتے ہیں، انہیں منشیات کا عادی کرتے ہیں، انہیں منشیات بیچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو پھر جب یہ منشیات لیتے چلے جاتے ہیں تو انہیں یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ اس وقت کہاں پڑے ہوئے ہیں اور کس حال میں ہیں، بلکہ یہ اپنی ضرورت کے لیے نہ صرف چیخو پکار کر کے بھیک مانگتے ہیں یا لوگوں سے غلط طریقے سے جو ہے وہ ان کی چیزوں کو چھینتے ہیں، بعض کا چوریاں اور اس قسم کے جرائم میں بھی لوگ ملوث ہوتے ہیں۔ اگلا ہے پست معیار زندگی، کہ غربت کی وجہ سے لوگوں کا معیار زندگی پست ہے، وہ اپنی ضروریات زندگی پوری نہیں کر سکتے۔ یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جب آپ کے ریسورسز ہی محدود ہیں تو آپ اپنی زندگی کی تمام ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے۔ پست معیار صحت ہے، کہ جب غربت ہے، زندگی کا معیار پہلے ہی پست ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ صحت کا معیار بھی پست ہے، اور تعلیم کا بھی، کہ تعلیم نہ ہونے یا کم ہونے کی بنا پر غربت پیدا ہوتی ہے، کہ انہیں اچھی قسم کی کوئی جاب نہیں ملتی یا جاب وہ حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ انہیں جو ہے وہ چھوٹے موٹے اس طرح سے بھی ہم نے بات کی کہ کاموں میں جو ہے وہ مشغول رہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی زندگی کو انجوائے کرتے ہیں اور منشیات کے عادی ہو جاتے ہیں، تو اس لیے وہ زیادہ اچھی زندگی کے لیے کوئی خاص تگ و دو بھی نہیں کرتے۔ اور غربت افراد کا معاشرتی رتبہ کمتر کرتی ہے اور افراد کا مقام بلند نہیں ہونے دیتی، کہ اس طرح سے وہ مزید جو ہے وہ پست معیار زندگی کی طرف یا زندگی سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ زندگی کی وہ چیزیں کہ
کہ جو ایک عام شخص جو ہے وہ انجوائے کرتا ہے یا ان سے فائدہ حاصل کرتا ہے وہ اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس طرح سے معاشرے پر یہ لوگ نہ صرف زیادہ جو ہے وہ بوجھ بننا شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ معاشرے میں ہونے والے زیادہ جرائم، زیادہ مسائل بھی جو ہے وہ انہی لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ ان پڑھ ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، اور غلط قسم کی جو ہے وہ باتوں میں جو ہے وہ یہ زیادہ ملوث ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے آج کا ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہے۔ اب اس کو آپ نے اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے، پریپیئر کرنا ہے، اور پھر اپنی اسائنمنٹس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔